बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। जमीयत अहले हदीस बुल्डाना और मस्जिद के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, इस्लामी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों, सही हदीस में वारिद है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि एक आवाज़ आई और फिर उसके बाद एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आसमान से ये एक दरवाज़ा खोला गया जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया था, और उससे एक फ़रिश्ता उतर रहा है जो आपके पास हाजिर हुआ। ये फ़रिश्ता इससे पहले आसमान से दुनिया की तरफ पहले कभी नहीं आया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम व पयाम के बाद कहा कि अबशिर बेनूरैन ओती तहुमा, कि आप दो नूर, दो रोशनी से खुश हो जाइए, खुशखबरी कबूल कीजिए जिन्हें आपको दिया गया। वो दो नूर क्या है? फातिहतुल किताब व आखिरो आयत सूरतुल बकरा, सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और आमन रसूल से आखिर तक सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। इसके जैसी आयतें और सूरत न तौरात में है, न इंजील में है, न ज़बूर में है, और न खुद कुरान में। अगर सिर्फ इस एक हदीस को हम सामने रखें तो सूरतुल फातिहा और आमन रसूल से आखिर तक इस सूरत और इन दो आयतों की फजीलत के लिए काफ़ी है कि खुद कुरान मजीद में भी इनके मिस्ल कोई दूसरी सूरा नहीं है। कितनी ज़बरदस्त फजीलत है। सूरतुल फातिहा की तफसीर हम देखने जा रहे हैं। मुख्तसर से वक्त में हमें ये मज़मून ज़िक्र करना है, लिहाजा जानिबी बातों से हटते हुए मैं सिर्फ सूरतुल फातिहा के कुछ मज़ामीन का तज़किरा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास देवे, तौफ़ीक़ सदाद, सही बातें करने की तौफ़ीक़ देवे, और जो कुछ हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको कहने और सुनने के से ज़्यादा उनके तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इल्म हमारे ख़िलाफ़ ना रहे, हमारे हक़ में बन जाए। सूरतुल फातिहा, इसकी थोड़ी सी कुछ बातें कि इसकी फ़जीलत और अहमियत को बताने पर के लिए इतनी बात भी काफ़ी है कि इसके कई नाम हैं और ये नाम कुरान व हदीस से साबित है। एक सूरत के कई नाम, एक शख्सियत के कई सिफाती नाम, ये उनकी फ़जीलत, अहमियत और इम्तियाज़ात को बताते हैं। सूरतुल फातिहा के कई नाम हैं। एक तो यही फातिहतुल किताब, फातिहा माने जिससे इफ्तिताह किया जाए, शुरुआत की जाए। इसका नाम फातिहतुल किताब इसलिए है कि कुरान का आगाज़ इससे होता है और इसी के ज़रिए से नमाज का भी आगाज़ होता है। बाज़ अहले इल्म ये भी कहते हैं कि कुरान की मुकम्मल सबसे पहले आसमान से नाजिल होने वाली सूरत भी यही है, अगरचे इसमें इख्तिलाफ और अक़वाल हैं। मुकम्मल सूरत यही है और राजिह बात यही है कि ये मक्की है। इसको कुछ लोग मदनी भी कहते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मक्का और मदीना दोनों जगह दो मरतबा इसका नुज़ूल हुआ।
تو یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ اس کا ایک نام۔ دوسرا، اسے ام الکتاب یا ام القرآن کہا گیا۔ کئی حدیثوں میں کہا گیا، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن۔ آپ کے پیچھے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو اور قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم کوئی دوسری سورت یا میرے پیچھے قرات نہ کرو، آواز سے نہ پڑھو، نمبر ایک، اور اگر پڑھتے ہو تو کوئی دوسری امام کے پیچھے رہو تو دوسری سورت نہ پڑھو، ہاں سوائے ام القرآن کے، اس لیے کہ اس کے پڑھے بغیر نماز خداج ہے، یعنی ادھوری ہے۔ وہ بچہ جو وقت سے پہلے ولادت پا کے مر جائے اسے خداج کہتے ہیں، اونٹنی کا وہ بچہ۔ تو ایسی ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ نے اس کے لیے ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن کا لفظ استعمال کیا۔ ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ ماں، جڑ، بنیاد کو کہتے ہیں۔ امہات الکتب، کتابوں کی مائیں، ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کی طرف مرجع اور رجوع کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے مضامین کو اپنے اندر، جو اہم ترین مضامین ہیں، ایک مختصر سی صرف 7 آیتوں پر مشتمل سورت نے اپنے اندر قرآن کے تمام اہم مطالب اور مضامین کو سمیٹ رکھا ہے۔ اس بات کو مختلف علماء نے مختلف پیرایوں میں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، علامہ ابن قیم ہوں، عبد الرحمن کیلانی صاحب ہوں، مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں نکات بیان کیے کہ قرآن کے مضامین کے یہ نکات ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اور یہ سارے نکات سورۃ الفاتحہ میں بہت ہی کامل اور بہت ہی جامع انداز میں سمٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کے، شریعت اور دین کے جتنے اہم مطالب ہیں ان سب کا سورۃ الفاتحہ سے اس بات ہوتا ہے، ثابت ہوتی ہیں۔ اور جتنے دنیا کے اندر، میں جو جملہ بول رہا ہوں غور سے سنیے گا، دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں، باطل مسلک ہیں، غلط مسلک، غلط مذہب، سب کا سورۃ الفاتحہ سے رد ہوتا ہے۔ اس میں توحید کی قسمیں بھی ثابت ہوتی ہیں، عبادت اور عبادت کی بنیادیں ثابت ہوتی ہیں، نبوت ثابت ہوتی ہے، ہاں، اور ان کے خلاف میں جتنی چیزیں ہیں توحید اور اتباع رسول کے، نبی اور نبی کے طریقے کے، ساری چیزوں کا رد ہوتا ہے۔ یہ ہم آگے تھوڑی سی تفصیل اس کی انشاءاللہ جانیں گے۔ قرآن سورۃ الفاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے، جو خود سورۃ الحجر کی ایک آیت میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن نے خود کہا، وہ آیت سبع کہتے ہیں 7، مثانی جو بار بار دہرائی جائے۔ سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے نمازوں میں، دوسرے اذکار میں اور مختلف موقعوں پر، ہاں، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص سبع مثانی کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ الفاتحہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم جو مجھے دی گئی۔ آپ نے وضاحت کی کہ سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیت کا حصہ ہے ان 7 آیتوں میں یا الگ ہے۔ راجح قول اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے جو سورۃ الفاتحہ اور دوسری صورتوں کے ساتھ بھی نازل کی گئی سوائے سورۃ توبہ کے، اور سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ مستقل آیت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بغیر یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ راجح قول کے مطابق ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا۔ اسی طریقے سے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد سے آغاز کیا گیا ہے، آغاز اور بھی کچھ صورتوں کا کیا گیا، لیکن انتہائی جامع انداز میں حمد اور تعریف کی جتنی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 آیتوں میں ان تمام بنیادوں کو سمیٹا گیا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہو
کہ وہ پالن پوشن دیکھ بھال نگہداشت کرتا ہے تو اس کا مستحق اللہ ہے رب العالمین. اگر تم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہو کہ وہ احسان و کرم، نوازش اور نوال لوگوں کو نوازتا ہے، تو الرحمن الرحیم کی بنیاد پر رحمت کے ذریعے سے وہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے. لہذا اس بنیاد پر بھی تعریف کا مستحق، حمد کا مستحق صرف وہی ہے. اگر تم اس بنیاد پر کسی کی تعریف یا کسی سے کہ حمد و ستائش کرتے ہو کہ اللہ تک کہ وہ آپ کا مواخذہ کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، آپ کے اعمال کا حساب و کتاب لینے والا ہے، ڈر کی بنیاد پر کہ وہ مواخذہ کرے گا، اس بنیاد پر تعریف کرنا چاہتے ہو، تو مالک یوم الدین وہی ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، جہاں امیر غریب بادشاہ رعایا سب ایک اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے. لہذا تعریف کی جتنی بڑی بنیادیں ہو سکتی ہیں ان سب کا مستحق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں سمٹا ہوا ہے. حمد کا استحقاق، تمام حقیقی تعریف صرف اللہ کے لیے. لہذا اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. الصلاۃ صرف سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ ہے. صلاۃ کا ایک معنی تو ہم اصطلاح میں نماز کو کہتے ہیں، اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، درود وغیرہ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، اور اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں. لیکن اصطلاح شرعیہ اختیار میں یہ عمل جو نماز کی شکل میں ہم ایک مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، یہاں وہ مراد ہے کہ اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے دیا، لوگوں کا رکھا ہوا نام نہیں ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے حدیث بیان کی، لا صلاۃ الا بام القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہ کوئی بھی نماز، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، نماز جنازہ ہو، اچھی طرح سن لیں. اسے لوگوں نے بلا وجہ اختلافی مسئلہ بنا دیا، میں ایسا مانتا ہوں. دلائل سے، بالکل دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی. احناف اور شوافع اور اہل حدیث میں اس پر بڑی کتابیں وغیرہ لکھی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے دلائل کے اعتبار سے ثابت شدہ امر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے. جو لوگ مسلک کی بنیاد پر اسے نہیں پڑھتے وہ غور کریں، اور یہ جو دلیل ہے صرف ایک دلیل پر آپ غور کریں گے تو آپ کا دل انشاءاللہ اگر انصاف پسند ہے، آپ اپنے بھلا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن یہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، تو آپ اس معاملے کو دلیل کی بنیاد پر قبول کریں گے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات کہی تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم تو کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو گویا کیا امام کے پیچھے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے سینے پر ہاتھ مار کر، اقرأ بہا فی نفسک. بعض روایتوں میں ہے یا فارسیوں کا اضافہ کہ اے فارسی، وہ فارس سے تعلق رکھنے والے شاگرد تھے، اسے اپنے دل میں پڑھ لو، جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں پڑھ لو. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو دلیل کی بنیاد پر بیان کیا. جو اقوال بعض صحابہ کے بیان کیے جاتے ہیں نہ پڑھنے کے، ان کو ابھی میں نہیں چھیڑتا، یہ مسئلہ میں نے راجح طور پر بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف محدث نہیں، فقیہ بھی تھے، گہری نظر رکھنے والے. دیکھیے ان کا استدلال. یہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نقل کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، الصلاۃ کو، بہت غور سے سورۃ الفاتحہ کو یہاں اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. ہاں، آدھا آدھا. یہاں اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ الصلاۃ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی جز کو رکن کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، عربی کا یہ قاعدہ ہے، جیسے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. رکوع کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن ترجمہ نماز کا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ رکوع کرنا نماز کا رکن ہے. ایسے ہی یہاں ایک لفظ سورۃ الفاتحہ کے لیے پورا جز کی جگہ کل کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پوری نماز نہیں ہوگی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کا میں نے خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کو سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کیا. کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان مناجات, نماز میں بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے, ہاں سرگوشی کر رہا ہے نا. المرء یتناجا ربہ فی صلاتہ, حدیث میں ہے کہ بندہ اپنی نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد اور ستائش تعریف بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی. ہاں اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین, میرے بندے نے میری بزرگی اور مجد بیان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. یعنی یہ دونوں مشترک ہے. پہلے کے 3 جملے میرے لیے, اللہ کے لیے, دوسرا بندے اور اللہ میں مشترک. اب اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے, یہ آدھی اس کے لیے ہو گئی. پہلا 3 جملہ اللہ کے لیے, بیچ کا چوتھا مشترک, اور آخری کے 3 جملے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کے لیے ہے, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا. اسی لیے چونکہ اس میں دعا بھی ہے اور دعا کو اللہ قبول کرتا ہے اسی لیے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں, تعلیم الدعاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے بندوں کو. اور دنیا کی سب سے اہم, بندے کے لیے سب سے زیادہ اہم دعا اس میں بتائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک. اس دعا کی ہم کو سب کو سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے. تو دعا کی تعلیم اور الدعاء اور الصلاۃ اس کا نام, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. یہ جو میں نے سورہ فاتحہ کے کچھ نام بتا رہا ہوں اس سے متعلق کچھ احکامات, فضیلت, اہمیت بھی اس کی واضح ہو رہی ہے. ایک نام اس کا الشفا ہے, ایک نام ہے الرقیہ, ایک نام ہے الکافیہ, ایک نام ہے الواقیہ. سب کو ملا کر میں بیان کروں. شفا جس سے بیماری سے علاج کیا جائے, واقعہ بیماری سے بچانے والی, چیزوں سے بچانے والی, مصیبتوں سے. اب یہ بیماری جس سے سورہ فاتحہ بتاتی ہے دل کے امراض, شرک, کفر, نفاق, شک شبہ, شہوات کے لالچ, حرص, ہوس, دنیا پرستی, مادہ پرستی, اللہ کی غفلت, جتنی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں ہوں اور ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں, ان تمام کے لیے شفا ہے, ان سے بچانے والی ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے. لہذا کہا اس حدیث میں, حدیث لدیغ, ایک لمبی حدیث صحیح بخاری میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بعض صحابہ سفر میں تھے, ایک مشرک علاقے میں جو ہے قیام کرنا چاہا, انہوں نے انکار کیا. ان کے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا. ان کے کسی آدمی نے آ کر کہا کہ تم میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں, اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اس کا معاوضہ لیں گے. ہاں یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے 2-3 واقعات ہیں. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ڈسا ہوا انسان ٹھیک ہو گیا. یہ ایک مثال, اور بھی کئی مثالیں ہیں اور حدیثوں سے ہے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے سے شفا دیتا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے. اسی لیے اس کو کافیہ, واقعہ, شفا اور رقیہ یعنی دم جھاڑ والی صورت بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے اساس القرآن, قرآن کی بنیاد. ان ناموں کو اپنے سامنے رکھیے, قرآن کی بنیاد, اساس, کافیہ, اس کے معنی کو سامنے رکھیں تو سلف کے ان اقوال کو دیکھیں جو لوگوں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ پچھلے تمام قرآن سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں قرآن میں ہے. اجمالی طور سے حاصل, جامع طور پر سارے بنیادی اور تفصیلی مضامین قرآن میں آ گئے. یہ مہیمن ہے پچھلی کتابوں کی فیصل ہے قرآن کریم. اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے.
اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں کچھ باتوں کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سے شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ اور تعوذ کو چھوڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروعات کی گئی. ہاں کہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہاں تمام علماء کہتے ہیں کہ کوئی محذوف ماننا پڑے گا. کہ کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں. فعل کو محذوف ماننا بہتر ہے. ابتدئ بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، شیخ سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنے سے میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، چونکہ لفظ اللہ اسم الجلالہ اللہ کا حقیقی اسم ذات ہے. حقیقی اسم ذات. قرآن مجید میں اللہ اور اللہ کے علاوہ صرف الرحمن ایسے دو نام ہیں کہ دیگر ناموں کو ان کی طرف پھیرا گیا ہے، دوسرے ناموں ان ناموں کو کسی اور کی طرف پھیرا نہیں گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ الحی القیوم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سارے ناموں کو اللہ کی طرف ہے. اللہ وہ ہے جو ایسا 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 ہے. فلاں خالق ہے، خالق جو اللہ ہے ایسا نہیں کہا گیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص اخص نام ہے، اسم ذات ہے. اور اس کے بعد الرحمن. اسی لیے بسم اللہ کے شروعات میں اور پھر سورۃ الفاتحہ کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا سب سے خاص نام ذکر کیا، اور رحیم سے پہلے الرحمن کا ذکر کیا. اس لیے کہ رحمان صفت ذات بھی ہے، اسم ذات بھی ہے، اور اس میں صفت بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والا بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر بھی. اسی لیے اسم ذات کے تعلق سے اسم صفت جو صفت پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. تو اللہ بسم اللہ کا جب لفظ استعمال کیا گیا تو شیخ سعدی نے بہت بہترین بات کہی کہ اسم اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. مفرد مضاف جب ہوتا ہے تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے. اس عربی قاعدے کے اعتبار سے، زبان دانی کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں. اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو لفظ اللہ استعمال کیا گیا صرف، ہاں، لیکن یہ ترکیب کی بنیاد پر اور اس میں ذات ہونے کی بنیاد پر معنی یہ بنے گا کہ اللہ کی جتنے بھی اسماء حسنہ اور صفات اولیاء اسماء حسنہ ہیں، سب کے ذریعے سے میں شروعات کر رہا ہوں. گویا یہ تعلیم دی کہ ہمارے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. وضو کی شروعات، ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جائے، کھانے پینے کے لیے، یہاں تک کہ ہم بستری کرنے کے لیے امام بخاری نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہے تو اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھے. تو اب ایسے عمل کے وقت بھی جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس سے پہلے، اس کے درمیان نہیں، تو بقیہ دوسرے اعمال، کھانا پینا، کسی اور عمل کی شروعات میں اللہ کا نام لینا بڑی برکت کا باعث ہے. شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اسے بھولنا نہیں چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ. اب یہاں ضمناً ایک بات کہہ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں بسم اللہ صرف اور کہیں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مشروع ہے. کچھ لوگ اس کی جگہ کچھ دوسرے راستے نکالتے ہیں. 786 میں صرف اشارہ کروں، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس قسم کا معاملہ کرنا قرآن کے ساتھ میں ایسا مانتا ہوں کہ کھلواڑ ہے. آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا اسم ذات، اس کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں، اور اس میں تمام ناموں کا کسی ایک جامعیت کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. 786 کہنے میں اللہ کا نام آ رہا ہے، اس کی برکت آئے گی. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبرات، ہاں، کل آپ سورہ فاتحہ کا نمبر نکال لیں، سورہ بقرہ کا نمبر نکال لیں، پورے قرآن کا، آج کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آرام سے پورے نمبرات نکال لیں، 10 منٹ میں پورا قرآن ختم. 10 منٹ بھی نہیں لگے گا. اس سورت کا اتنا نمبر، اس سورت کے اللہ کا کلام، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان نمبرات میں آئے گی. کتنی حماقت اور جہالت کی بات ہے یہ. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کا نام لینا یہ برکت کی بات ہے. جیسا کہ میں نے کہا، ہم بستری کے وقت
پیشاب پاخانے کے لیے بھی جانے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے آپ بھی اللہ کا نام لیں گے، جیسا کہ قرآن حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور وَلَيْسَ يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، اس نام سے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ کی ذات کا نام اللہ ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو بندوں یا مخلوق کا نہیں رکھ سکتے، اس میں سے الرحمن ہے، رازق اور الرزاق ہے، القدوس ہے، رب ہے۔ اگر انہیں بندوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو اضافت کے ساتھ ہوگا، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کی طرف نسبت، فضل اللہ، ہاں، عبد الرحمن، فضل الرحمن، کسی بندے کو صرف الرحمن نہیں کہہ سکتے۔ اور بعض دوسرے نام ایسے ہیں جیسے علیم، علی، التواب، ان ناموں کو ہم بندوں کے لیے بھی استعمال کریں گے، لیکن کیا جاتا ہے، قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن جب مخلوق کے لیے ان کا استعمال ہوگا تو مخلوق کے لیے جو معنی ہوگا وہ مخلوق کے لیے خاص ہوگا، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے جب اس کا استعمال ہوگا تو اللہ کے لیے جو معنی ہوگا اس میں مخلوق کی کوئی شرکت، مشابہت نہیں ہوگی۔ یہ اسماء و صفات کے باب میں ہم پڑھاتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کا نام نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے، راجح بات ہے کہ یہ الہ سے بنا ہے، اللہ الہ سے بنا ہے، اور اللہ کا معنی ہے المألوہ، جس کی عبادت کی جائے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الہ کا ترجمہ معبود کرتے ہیں، معلوہ جس کی الوہیت قبول کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ بمانا المألوہ ہے، جس کی عبادت، یہی راجح ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مادہ ولیہا ہے، حیرت میں پڑنا۔ اللہ کی ذات تشریح یہ کی کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اگرچہ یہ قول مرجوح ہے لیکن غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، کہ اللہ کی ذات کائنات میں کوئی بھی مخلوق ہو، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو غور و فکر کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کی حیرت کم ہوگی۔ یہ موبائل جب شروع میں آیا، کمپیوٹر آیا، تو لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، لیکن جب اس کا استعمال کرنے لگے، اس کے فنکشنز کو اور طریقہ کار کو سمجھنے لگے، جیسے جیسے اس کے بارے میں معلومات بڑھی تو اس کے تعلق سے حیرت کم ہوتی گئی۔ تو دنیا کی، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، اگر شروع میں حیرت ہوتی ہے، بعد میں حیرت کم ہوتی ہے۔ اس کے بالکل الٹ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ حیرت میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ جاننے کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ کو ہم نہیں جان سکتے، اس کی حق معرفت، جیسے معرفت کا حق ہے، اس کی وسعت کو، اس کی صفات اور ناموں کی وسعت کو، معنویت کی گہرائی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا ذہن و دماغ اسے سمیٹ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ وہ الاول ہے ہمیشہ سے۔ اب دماغ میں انسانی ذہن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شروعات ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی تھی، ہمیشہ، جس میں زمانے کی نفی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، اسی لیے بہت سے لوگ الاول اور آخر کے بارے میں گمراہ ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ماننا پڑے گا، یہ آپ کا دماغ ہے، آپ کا دماغ ہر چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کو بھی انسانی دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا وَلَا يُحِيطُونَهُ بِهِ عِلْمًا، اللہ کی ذات، صفات کا بندے احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں گے جنتی، احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ جانتے ہیں ہم قرآن و حدیث کے واسطے سے، لیکن جتنا جان رہے ہیں وہ اللہ کی تمام صفات اور خوبیوں کا احاطہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، ولیہ سے اگر مانے کہ وہ ذات اللہ کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں لوگ حیرت میں اضافہ ہوتا جائے۔ اے المعبود، اب اللہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ معبود، ہاں، جس سے المعبود محبتاً و تعظیماً، وہ ذات جو محبت اور تعظیم کے ساتھ، دو باتیں کہی، دل سے محبت اور تعظیم اور کبریائی کا، اس کے وقار اور عظمت کا، جمال و جلال کو مانتے ہوئے، ہاں، جمالی صفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، جلالی صفت سے تعظیم اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو تعظیم اور محبت کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے نام کا معنی بتا رہے ہیں، ہاں، یہ راجح قول کے مطابق یہ مشتق ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں کی بحث کی الہ کے معنی کے سلسلے میں میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ اللہ علم علی اللہ، اللہ کی ذات اللہ کا نام ہے، اللہ کا لفظ اللہ کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین، وہ ذات جو الوہیت اور عبودیت کی مستحق اور لائق ہے تمام مخلوقات کے نزدیک، تمام مخلوقات کے لیے،
پوری دنیا، پوری انسانیت اور سارے مخلوقات اس کی عبادت کریں، وہ ہے اللہ۔ اب انسان جن صرف انحراف کرتے ہیں، باقی کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی توصیف اور حمد بیان کرتی ہے۔ ہاں، وَهُوَ دَالٌ عَلَىٰ أُلُوهِيَّةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی الوہیت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ وَهِيَ أَوْصَافُ الْكَمال وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَالِ الَّتِي اسْتَحَقَّ بِهَا أَن يُؤَلَّهَ۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قابل عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کمال، عظمت اور جلال کی تمام صفات سے متصف ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو صفات کمالات اللہ کے ہیں وہ کائنات میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ وَأَن يُعْبَدَ وَأَن يُذَلَّ لَهُ وَيُخْضَعَ لَهُ، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے ذلت، خاکساری اور عاجزی اختیار کی جائے، اس کے سامنے بندہ جھک جائے۔ جل وعلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی صفات ہے۔ اور کلمہ اللہ کے نام اللہ میں، لفظ اللہ اور کلمہ اللہ میں، اسم الجلالہ میں یہ معنویت شامل ہے جو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَدَالٌ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ، یہ عبودیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ وَهِيَ أَفْعَالُ الْعَبْدِ، عبودیت کسے کہتے ہیں؟ بندوں کے کام جو وہ بحیثیت بندہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ تو بندہ جو اپنے اعمال کو بحیثیت عبادت کے انجام دیتا ہے، وہ سارے عبودیت کے معنی میں داخل ہے۔ اور لفظ اللہ اس بات کے معنی میں یہ شامل ہے کہ مخلوق جس ذات کو پوجتے اور جن کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے لائق اور اس کی مستحق، یعنی ذلت، خشوع اور خضوع، انکساری اور توجہ اختیار کرنا، محبت و تعظیم کے ساتھ ڈرنا، امید رکھنا، خوف، توکل، جتنی عبادت کی قسمیں ہیں سب کا مستحق صرف وہ ہے۔ ہاں، تبارک و تعالی۔ ہاں، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحیم، اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم آگے الحمدللہ رب العالمین، دوبارہ جب یہ نام آیا ہے وہاں اس کی تشریح کریں گے کہ الرحمن جو ذو الرحمت الواسعہ، وسیع رحمت والا، انتہائی مہربان، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ دو نام رحمت کے اظہار کے لیے لایا گیا کہ اللہ کی رحمت اگر ہم تفصیل میں جائیں تو کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے فیض نہ پا رہے۔ دنیا میں جتنے بھی انعامات، احسانات ہیں سب اللہ کی رحمت کی دین ہے، یہاں تک کہ کافر مشرک بھی اللہ کی رحمت سے حصہ پا رہا ہے۔ ہم آگے تشریح پڑھیں گے۔ صرف ایک روایت، ایک قول پیش کروں، غالباً سفیان ابن عیینہ کا ہے کہ لوگوں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ، غلطی سرزد ہو گئی، کتنا بڑا بھی گناہ ہو گیا ہو، یہ مضمون قرآن میں بھی ہے، کتنا بڑا بھی گناہ ہو گیا، اللہ سے اس گناہ کی بنیاد پر مایوس ہو کر دعا سے نہ رکو، اللہ سے مانگو۔ کتنا بڑا بھی گناہ ہو گیا، شرمندگی، جذبہ صادق کے ساتھ، توبہ کے جذبے کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ قبول ضرور کرے گا۔ تو انہوں نے جو دلیل دی کہ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی رحمت والی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر اس طرح سے سبقت رکھتی ہے کہ دنیا کا مخلوقات میں سب سے بری مخلوق ابلیس نے بھی اللہ سے درخواست کی، دعا کی تو اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اس نے کہا، سجدے سے انکار کرنے کے باوجود کہا، رب انذرنی، مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، تو منذرین میں سے۔ اس کی دعا اور درخواست بھی قبول کر لی جو اللہ کا سب سے مبغوض بندہ تھا۔ تو ہم سے کوئی بھی خطا غلطی ہو جائے، اس کی بنیاد پر اللہ سے مانگنے سے نہ رکے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کی رحمت انتہائی وسیع جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے ہم اس کی تشریح اور کچھ روایتوں کو دیکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کا آغاز، سورہ فاتحہ کا آغاز۔ الحمد، حمد کہتے ہیں الشکر للہ، اللہ کے لیے شکر۔ اصطلاحاً شکر اور حمد کی تشریح کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے اختصار کے ساتھ یہ کہا کہ الحمدللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا، ستائش جو بھی ہے وہ للہ، اللہ کے لیے ہے، مع الحب لہ جل وعلا، اللہ عز و جل کی محبت کے ساتھ۔ حمد کی تعریف جو کی جاتی ہے، الثناء علی المحمود الاختیاری مع حبہ، کہ کسی اختیاری خوبی کو اختیار کرنے پر تعریف کرنا، اس خوبی کی یا اس ذات کی محبت کے ساتھ۔
یعنی آپ تعریف جب کر رہے ہیں جس کی، تو جس چیز کی یا جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی محبت بھی شامل ہے. ہاں یہ زبان اور دل سے ہوتا ہے. شکر زبان، دل اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے. مدح کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے حمد کے علاوہ، اس کا بھی تعریف کا ترجمہ ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ساتھ میں محبت نہیں ہوتی. حمد جو ہے وہ نعمت ہو یا غیر نعمت، اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے اس پر جو تعریف کی جا رہی ہے سب کے لیے حمد بولا جائے گا. شکر صرف نعمت پر ہوتا ہے، ایسے فرق کیا گیا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے. اس میں استغراق یا الجنس کا ہے، یعنی تعریف حقیقی جتنی بھی ہو سکتی ہے، خوبی جتنی بھی ہو سکتی ہے، سب کا مستحق اللہ ہے. الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. بڑا جامع کلمہ. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا، سب سے فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں الحمدللہ تملأ المیزان کی روایت کے بیچ کا ایک لفظ کہ لفظ الحمدللہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو پورے میزان کو بھر دے. ایک چھوٹا سا لفظ، اتنی فضیلت کیوں؟ بخاری کی حدیث، آخری حدیث آپ سنتے ہیں بارہا کہ 2 کلمے ہیں زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، رحمان کو محبوب ہے، میزان میں بھاری ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ بہت بڑا کلمہ ہوگا، لیکن زبان پر ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد یا الحمدللہ اتنی فضیلت والا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کے معنی کی گہرائی میں جائیں تو اس معنی میں سمندر، اس لفظ میں، کلمے میں سمندر سمٹا ہوا ہے معنی کا. الحمد، جتنی بھی تعریف سب آ گئی حقیقی طور پر. اب جس ذات کی ہم تعریف کرتے ہیں، جس ذات کی ہم تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں تعریف؟ کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ خوبیاں ہوتی ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے کہا ساری خوبیاں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ساری خوبیوں کا اس بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال مطلق کا اس بات ہے اس کلمے میں. کمال جمال، سبحانہ میں تمام صفات جلالی کی نفی اور اس بات ہوا جلالی، اور الحمدللہ میں تمام صفات کمالی کا، جمالی کا، خوبیوں کا اطلاق ہو گیا. یعنی ساری خوبیاں، ساری تعریف کے لائق باتیں اللہ کے اندر ہیں. اس سے اثبات صفات ہوا. اس ایک کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام اسماء و صفات ثابت ہوئے. اس ایک کلمے سے ان تمام لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات کا رد کرتے ہیں. معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اور رافضہ، اور ہمارے بہت سارے گمراہ اہل بدعت فرقے جو اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، یا اس کا انکار کرتے ہیں، یا کچھ کو مانتے ہیں باقی کو رد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب تمام کمالات کا ہم نے اس بات کیا. الحمدللہ. چنانچہ شیخ عبدالرزاق کا اگلا جملہ ہے کہ واللہ یثنی علیہ علی اسمائہ الحسنی. اب کیوں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے؟ اس کے اسماء حسنی کی وجہ سے. اسماء حسنی بہترین نام، جو بہترین نام ہے وہ کیوں ہے؟ ایسے ہی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں. وصفاتہ العلیٰ، اللہ کے بہترین ناموں اور بلند ترین صفات کی بنیاد پر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. ایک وَيُثْنَى عَلَيْهِ عَلَى نِعَمِهِ، اور اللہ کی تعریف اس کی نعمتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ بندوں پر، مخلوق پر اس نے بے شمار نعمتیں جس کو گن نہیں سکتا کوئی، ایسی نعمتیں کرتا ہے، انعامات کرتا ہے، احسانات دیتا ہے، کرتا ہے، نوازشیں فرماتا ہے. تو اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف. اب اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ خود ذاتی طور سے تمام خوبیوں کا مالک ہے. اللہ کی تعریف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی کی طرف سے ساری نعمتیں ملتی ہیں. اور ساری نعمتیں، ساری چیزیں، آلات اعلیٰ اسی سے ہے، اور سارے احسانات اسی کے ہیں جس کو گنا نہیں جا سکتا اور شمار نہیں کیا جا سکتا. شیخ سعدی کہتے ہیں الحمدللہ کے ضمن میں، عبد الرحمن بن ناصر سعدی، هو الثناء علی اللہ بصفات الکمال وافعالہ الدائرہ بین الفضل والعدل فلہ الحمد الکامل وجمیع الوجوہ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کے فضل، اور یعنی فضل، احسان، عدل، انصاف، ان دونوں کے درمیان اللہ جو کام کرتا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، پھر جزا و سزا کا معاملہ کرتا ہے. کسی کو انعام سے نوازتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے. انعام دے اس کا فضل ہے، اور عذاب اور پکڑ کرے یہ اس کا عدل، انصاف ہے.
تو عدل اور فضل کے درمیان جو اللہ کے سارے کام ہوتے ہیں، ان کاموں پر، اس کی صفات کمال پر ہاں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی ستائش ہے، تعریف ہے۔ چنانچہ ہر اعتبار سے ساری تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور بھی اقوال ہیں، لیکن چونکہ اگر میں اسی کی تفصیل میں جاؤں تو ہمیں وقت تنگ پڑے گا، پوری سورۃ الفاتحہ پر سے ہم نہیں گزر پائیں گے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اللہ کے لیے کیوں ہے، آگے اب دلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے تعریف ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ ابھی ہم نے مانا جانا ساری خوبیوں کا مالک، ذو الالوہیہ والعبودیہ، اس لیے اس کے لیے تعریف ہے، تعریف کا وہی مستحق ہے۔ اب آگے اس کی دلیل مزید دی جا رہی ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے مالک، متصرف، آقا، پالنہار، پرورش کرنے والا۔ تربیت کا لفظ اسی رب سے بنا ہے۔ ہاں، بعض اہل علم نے بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو پالتی ہے، نگہداشت کرتی ہے، وہ ربوبیت کا ایک بہت 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 ادنا معنی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یہ ہے کہ استقرار حمل، ماں باپ کے ملاپ کے بعد سے حمل ٹھہرا، اب بچے دانی میں نطفے کی شکل میں ایک بچہ ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی نگرانی کر رہی ہے، اس کا انتظام کر رہی ہے۔ وہ قطرہ آب سے ایک اسپرم، ایک کیڑا جو گیا پیٹ کے اندر، اب وہ جمع ہوا خون بنا، علقہ، جونک کی طرح، مضغہ، ایک بوٹی کی طرح، چبائی ہوئی بوٹی کی طرح، پھر اس پر گوشت آیا، گوشت میں ہڈی آئی، پھر اس کے بعد شکل و صورت بنی۔ اب شکل صورت پانے کے بعد ماں کے اندر، ماں کے پیٹ میں اس کو سانس لینے اور غذا کی حیثیت سے جو بھی مہینے گزار رہا ہے، وہ وہاں اللہ کی ربوبیت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ پھر پیٹ کے باہر جب ولادت پایا ہم اور آپ، ہاں، تو اب ماں کے سینے میں غذا دے دی اس کے معدے اور جسم کے تقاضے کے مطابق، اس کی ربوبیت ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کے معدے کے اندر صلاحیت آ رہی ہے، اس کے منہ میں دانت آ رہے ہیں کہ وہ غذاؤں کو چبا سکے، سخت چیزوں کو چبا کر اپنے پیٹ کا غذا کا حصہ بنائے، اور اس کے مضبوط ہوتے ہوئے پٹھے، جسم اور معدے ان غذاؤں کو ہضم کر سکیں جو اب بڑھتی عمر کے ساتھ اللہ نے اس کو مہیا کیا، اور پوری دنیا کے دسترخوان میں مختلف پھل، سبزیاں، غلے، اناج اس کے لیے پھیلا رکھے ہیں، وہ کھائے اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو اور قوت حاصل کرے۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کا شریر قوی ہوتا ہے، بچپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑی، پھر بڑھاپا، پھر موت آ گئی۔ ابھی اللہ کی ربوبیت اور دیکھ بھال ختم نہیں ہوئی، عالم برزخ میں علیین سجین، ہاں، اور پھر مختلف درجات کے اعتبار سے اس کا معاملہ، اور پھر قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اس کے حکم سے، تو پھر سارے لوگ جو پھر سے زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس نے جو عمل کیا تھا، ہاں، 100 قتل کیا، دنیا میں سزا نہیں دی جا سکتی تھی، توحید اختیار کی، دنیا میں انعام نہیں دیا جا سکتا تھا، بہت نیکیاں کی لیکن غربت کی زندگی گزاری، ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، بظاہر ہم کو دکھ رہا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک، ان کا خاطر خواہ بدلہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے کروڑوں امریکہ اور یورپ کے لوگ آج امن کے اور اس کے حقوق انسانی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کروڑوں کو قتل کر ڈالا اور حقوق انسانی کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ مسلمان مظلوم ہیں، مارے کاٹے جا رہے ہیں، اور ان کو دہشت گرد انتہا پسند کر رہے ہیں۔ یہ کھلا کھلا ظلم ہو رہا ہے، جھوٹ بول کر میڈیا میں جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک آدمی سوچتا ہے، یہی خیال ہندو دھرم والوں کو ہوا تو انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا ایک جنم میں نہیں مل پاتا بدلہ، اس لیے پنرجنم کا عقیدہ گڑھ لیا کرما کی بنیاد پر، اچھے کا اچھا اور برے کا برا مل سکے، اس کے لیے تناسخ ارواح ایک کے بعد ایک جنم لینا۔ لیکن اسلام نے، اللہ نے بتایا کہ فطری اعتبار سے یہ حالت فطرت کا تقاضا ہے، دنیا کو مقصد کے تحت پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جو امتحان اور عمل ہو اس کا نتیجہ آخرت میں دیا جائے، جنت اور جہنم کی شکل میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہاں حساب کتاب لیتی ہے، ہاں، اور اس کے بعد جنت اور جہنم میں نیک کو نیک اچھا اور برے کو برا بدلہ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے اہل لغت نے کہا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پروان چڑھانا، اس کی نشو و نما کرنا ایک حالت سے دوسری حالت کے طور کے بعد، ہاں، اس کے انتہا تک، اس کی انتہا تک، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ ہاں، شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ رب العالمین، یا دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حمد جو ہے استغراق کے لیے ہے، اور رب العالمین کا جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور افعال کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔
یہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار، ساری کائنات کا پروردگار، یہ الرب جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یہ اسم عظیم للہ عز و جل، اللہ عز و جل کا ایک عظیم نام ہے۔ قرآن کریم میں یہ مختلف اور متنوع انداز میں یہ بار بار آیا ہے، جو 500 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ رب کا لفظ قرآن مجید میں 500 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اور ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے زیادہ ظاہر صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی توحید کا اس بات کرنے کے لیے مختلف مشرک کافر قوموں کو جب خطاب کرتا ہے تو اپنی ربوبیت کے حوالے سے ان کو دلیل دیتا ہے کہ یہ بتاؤ آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ ربوبیت میں پیدا کرنا، پالن ہاری، روزی دینا، بارش برسانا، بیماری اور شفا دینا، اللہ کے یہ جتنے کام ہیں وہ ربوبیت میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے کاموں سے متعلق توحید کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، جس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے ہم اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اللہ کے کسی کام میں کسی کو ہم بال برابر بھی شریک مانیں کہ اولاد فلاں بابا بزرگ بھی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فلاں بھی جو ہے بارش برسا سکتا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے میں قطب ابدال یا مولا کائنات حضرت علی کو کہہ دیا یا کسی اور کو کہہ دیا، غوث کو کہہ دیا کہ غوث قطب ابدال اور اوتاد فلاں فلاں ہیں، لہٰذا وہ بھی کائنات کا نظام چلاتے۔ جو ایسا کہہ رہا ہے کر رہا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے میں بزرگان دین فلاں اور فلاں لوگوں کو بھی اختیار حاصل ہے، وہ اللہ کو رب نہیں مان رہا ہے، رب کی توحید نہیں مان رہا ہے، توحید ربوبیت پہ نہیں ہے۔ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، اسلام سے خارج ہو گئے، اس کا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا، چھوٹا موٹا بات نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ ظاہر صفت ہے، اور ربوبیت میں سب سے زیادہ ظاہر صفت تخلیق ہے، پیدا کرنا۔ اسی لیے چونکہ تخلیق والی صفت کو سارے انسان دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا زیادہ حوالہ دیا، دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی سی وحی میں اقرأ بسم ربک کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہاں اللہ رحمان نہیں کہا، رب کہا، کیونکہ رب اللہ کا سب سے واضح صفات پر مشتمل، صفات میں سب سے واضح صفت کو بیان کرنے والا، اور ربوبیت میں سب سے اہم ہے خلق، تخلیق، اس لیے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، خلق کا لفظ کہا، پیدا کیا۔ اللہ بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے کاموں میں جو چیز سب سے واضح ہے وہ تخلیق ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے پوچھا رب العالمین تم کہہ رہے ہو، رب العالمین کیا ہے؟ سورہ شعراء میں وہ مکالمہ پڑھیے، موقع نہیں ہے کہ پورا پیش کریں، کیا پیارا پیارا جواب دیا۔ صوفیہ کہتے ہیں موسیٰ نے سوال سمجھا نہیں تھا، آپ نہ سوال سمجھے نہ جواب سمجھے۔ رب العالمین کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب، ان کے درمیان کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہا تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب، اگر تم ماننا چاہتے ہو تو وہ رب جو تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ پھر کہا کہ تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ فرعون نے کہا، سورہ شعراء کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ مشرق اور مغرب کا رب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب۔ گویا حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا، تو وہ مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا کہ یہ نظام جو چل رہا ہے، چل تو رہا ہے نا۔ دنیا میں کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے بغیر کام ہو جائے؟ ایک آدمی، ایک لاش پڑی ہے، قتل کیا گیا ہے، اس کے سینے میں چھرا لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو واضح ہے کہ کسی نے چھرا مارا ہے۔ بغیر مارنے والے کے وہ ہو سکتا ہے؟ موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ ربوبیت کا بیان، دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی ربوبیت، رب ہونا، وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں جتنوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، بت ہوں، دیوی دیوتا ہوں، کسی نے ایک مکھی پیدا نہیں کی، تو رب کہاں سے ہوا؟ اور جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہوگا؟ قرآن نے یہ دلیلیں مختلف پیرائے میں مشرکین مکہ سے بھی پوچھا کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے، پھر عبادت ان کی کیوں اللہ کی چھوڑ کر دوسروں کی کیسے کرتے ہو؟ جو خالق ہے وہ کیسے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خالق نہیں ہے؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ کیسے ان کی طرح برابر کیا جا سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کر بھی نہیں سکتے؟ کتنی صاف صاف واضح بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ دنیا میں، کائنات میں، تاریخ میں کوئی ایسا معروف گروہ پیدا نہیں ہوا جو دو ایک جیسے رب کو مانتا ہو صفات اور افعال میں، کہ افعال اور صفات میں دونوں رب ایک جیسے ہوں۔
بعض لوگوں نے اللہ کے علاوہ، ایک رب کے علاوہ دوسرے رب کو مانا، مانویہ کہتے ہیں، خیر اور شر کا رب مانویہ کہتے ہیں، تین کو مانتے ہیں نصارہ، ایسے ہی ہندوؤں کے یہاں جو ہے اور بھی ہیں، لیکن ان سب کے یہاں سب سے بڑی ایک طاقت مانی جاتی ہے، یعنی فطرت میں ربوبیت کو سب سے بڑا ایک ماننا دنیا کے ہر بڑے سے بڑے مشرک کے دل و دماغ میں فطرت میں موجود ہے، اور یہ اثر ہے اس عہد و پیمان کا جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، روحوں کو نکال کر آدم کی پیٹھ سے نکال کر اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد و پیمان لیا گیا، یہ فطرت کا اثر ہے، کائنات میں یہ چیز بکھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہوئے توحید کی دلیلیں پیش کریں گے، اللہ کی ربوبیت پیش کریں گے، تو وہ چاہے ہٹ دھرمی اور عناد کی بنیاد پر، کسی خارجی عامل کی بنیاد پر قبول نہ کرے، آمادہ نہ ہو، توفیق نہ ملے، لیکن اس کا دل ضرور قبول کرے گا کہ وہ صحیح بات پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فرعون کے بارے میں، ربوبیت کا انکار کرنے والا سب سے بڑا انسان فرعون ہی مشہور ہے تاریخ میں، قرآن کے بیان کے مطابق بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ نے اس کا لقد علمت ما انزل ہؤلاء الا بصائر، کہ تم یہ خوب جانتے ہو فرعون کہ یہ جو کچھ نازل کیا ہے میرے پاس دلیلیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم و علوا، قرآن نے کہا کہ اس کا انکار کیا ان لوگوں نے، فرعون اور آل فرعون نے، حالانکہ ان کے دل نے، ان کے دل میں وجحدوا واستيقنتها، ان کے دل میں اس کا یقین تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون انکار کر رہا ہے رب کا، لیکن دل میں مانتا تھا کہ ہاں رب ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا کہ تو پوچھ رہا ہے رب العالمین کون ہے؟ یہ آسمان زمین ہے نا، آسمان زمین ہے تو کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ابھی میں نے لاش وغیرہ کی مثال دی، آپ غور کیجئے۔ آسمان زمین ہے تو کسی نے بنایا کہ بغیر بنانے والے کے بن گئے؟ ناممکن بات ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، یہ چشمہ، یہ ٹوپی، یا اس سے بھی چھوٹی کسی کے سامنے میں پیش کروں دنیا کا بڑے سے بڑا کافر اور کہوں کہ یہ خود بخود بن گئی آٹومیٹک، کسی نے اس کو بنایا نہیں، تو کہ کوئی مانے گا؟ وہ اس مناظرے کا تذکرہ یاد آ رہا ہے کہ دیر سے آئے مناظر، کچھ کہتے ہیں امام حنیفہ یا کوئی، ہاں اللہ کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ ناراض ہو گیا کہ یہ اتنی دیر سے آیا، بادشاہ بھی ناراض، گھنٹوں دیر سے آ رہے ہیں آپ۔ کہا نہیں، میں آ رہا تھا، راستے میں دریا تھا، دریا پار کرنے کا کوئی سادھن نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، تو میں بہت دیر تک کھڑا رہا۔ پھر کیسے آئے؟ کہا میں جہاں کھڑا تھا وہاں اچانک ایک درخت اگا، بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، پھر خود بخود کٹ گیا، پھر اس کے تختے بن گئے، تختے کٹ کر مل کر جو ہے کشتی بن گئی، وہ کشتی پانی میں آ گئی، میں اس پہ سوار ہوا اور اس کشتی نے مجھے اس پار چھوڑا، تب میں آیا ہوں۔ مناظر نے ہنسنے شروع کر دیا، کہا کہ ایسے پاگل بے وقوف آدمی کو میرے سامنے مقابل ٹھہرا دیا؟ کہا کیوں، پاگل پن کیوں ہے؟ کہا ایک کشتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت اچانک پیدا ہو، خود سے کٹ جائے، خود سے جو ہے جڑ جائے، کشتی بن جائے؟ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا جب تم مناظرہ ہار گئے؟ کہا ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور تم کہتے ہو کہ ہار گئے۔ کہا سمپل سی بات ہے، جب تم ایک کشتی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ وہ خود سے نہیں بن سکتی، خود سے نہیں ڈھل سکتی، خود سے نہیں چل سکتی، تو یہ کائنات خود سے کیسے بن گئی؟ تم کہہ رہے ہو کہ رب اور خالق مالک کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کائنات بنانے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اگر یہ ہے تو اس کا بنانے والا ہے، اور چل رہی ہے تو اس کو چلانے والا ہے۔ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، حکمتوں والا ہے، وہ مدبر ہے۔ یہی رب کا معنی ہے، جو خالق مالک مدبر ہے۔ اور اسی معنی میں جب اس کو آپ نے مان لیا تو معلوم ہوا کہ کائنات کے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، مانگا اسی سے جائے، جھکا اسی کے سامنے جائے، عبادت کا مستحق وہی ہے۔ جب تدبیر وہ کرتا ہے، نفع نقصان وہ دیتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہ ہے، تو کوئی اور بابا پیر نبی فقیر کون ہے جو دے سکتا ہے، لے سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات غنی ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، باقی سب کے سب اس کے فقیر اور محتاج ہیں، سب کے سب اس کے مربوب ہیں۔ وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، وہ رب ہے، سب مربوب ہے۔ تو خیر، ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ عمومی ربوبیت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، کافر مشرک کو بھی، حضرت جبریل فرشتوں کو بھی، ابلیس اور اس کی ذریت کو بھی، اچھوں کو بھی، بروں کو بھی، ان سب کو وہ روزی دے رہا ہے، ان سب کو وہ اپنی دنیا کے نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ اس کی عام ربوبیت ہے۔ ہاں، اور خاص ربوبیت یہ ہے کہ اپنے انبیاء اور ان کے متبعین کے لیے خصوصی طور سے انتظام کیا ہدایت کا، ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، دین پر چلنے کی ان کو صلاحیت عطا کرتا ہے، انہیں اخلاص اور صحیح نیت دیتا ہے، اور ہر شر اور فتنے سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت خاصہ ہے، یہ مانگنا چاہیے ہمیں۔
جو اس خاص ربوبیت سے فیض پاتے ہیں وہ ہدایت، دین، اسلام اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ اللہ انفراد ہی یہ رب العالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق، تدبیر اور نعمتوں پہ منفرد ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں، کائنات کا نظام چلانے میں، نعمتیں احسانات کرنے میں، دنیا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اکیلا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے جو ہم کو ایک دانہ، ایک حبہ دیتا ہو۔ کوئی کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے تو وہ کیا دے گا، کیا چھینے گا؟ سب کا مالک اللہ ہے، یہ ثابت ہوا۔ العالمین، العالم کل ما سوى اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب عالم ہے۔ ساری کائنات کا نظام رب کی حیثیت سے اللہ چلا رہا ہے، سب کو احسانات سے نواز رہا ہے۔ پہاڑ، پیڑ، پودے، سمندر، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، فرشتے، جن، انسان، انبیاء کرام، سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ کوئی ایک بال برابر مخلوق بھی خارج نہیں ہے۔ کل ما سوى اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ ایک بہت یہ اچھی بات کہی، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے کائنات کا نظام چلانے والے، تصرف کرنے والے، تدبیر کرنے والے کی حیثیت سے دلالت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں زیادہ تر اس نام کے ذریعے سے پکارا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کیونکہ جب ہم نے اللہ کو رب کہہ کے پکارا، پروردگار کہہ کے پکارا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری صفات، خصوصیات جو وہ بحیثیت اللہ، بحیثیت الہ انجام دیتا ہے، رب کی حیثیت سے بندوں کے لیے سارے انتظامات اور احسانات کرتا ہے، کائنات کے نظام چلانے کے اعتبار سے ساری چیزیں کرتا ہے، شر اور برائی کو قابو میں رکھنا، نعمتوں کو بہم پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہے۔ جب ہم نے ربنا کہا تو یہ ساری چیزوں کو مان لیا۔ لہذا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ربنا جب کہا جاتا ہے، اللہم جب کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں اور صفات کو اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں جامعیت ہے، بلاغت ہے، گہرائی ہے، اس کو اختیار کیا جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہم نے نہیں سمجھے ہیں وہ بھی اس میں سمٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں دعوے کے ساتھ تعریف بھی ہے۔ یہاں ایک بات کہہ کے میں آگے پڑھوں کہ اس جملے میں کہا گیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ گویا دلیل ہے تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں ہے اللہ کے لیے تعریف؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا نظام چلا رہا ہے، پرورش پرداخت کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو مولانا آزاد نے بڑی پیاری کہی کہ دنیا میں جتنے بھی مشرکین ہیں، وہ چاہے کلمہ پڑھنے والے مشرک ہوں یا دوسرے ہوں، ان کی ایک بڑی گمراہی اور بہت بڑی ٹھوکر کیا ہے کہ اگر وہ کوئی جمال، کوئی خوبصورتی، کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو خوبی کے کرنے والے اور مالک کی بجائے اس مخلوق میں گم ہو جاتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک چیز جو ہے، یہ قلم بہت اچھی ہے، بہت اچھا ہے، کوئی موبائل بہت اچھا ہے، تو آپ اگر موبائل کی تعریف کریں کہ یہ موبائل بہت شاندار ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں تو اس موبائل کا گرویدہ ہو گیا، اس کو ماننے لگا، یہ بڑی خوبی کا حامل ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ موبائل بہت اچھا ہے تو تعریف کا اصل مستحق کون ہوگا؟ موبائل بنانے والا، وہ کمپنی یا وہ شخص، انجینئر جس نے بنایا۔ اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کا پالنے والا، سورج، چاند، ستارے، دریا، پیڑ، پودے، انسان، جن، پھل پھول، سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اب ہم درخت کی پوجا کریں گے کہ وہ ہم کو غذا دے رہا ہے، سایہ دے رہا ہے؟ ہم جانوروں کی پوجا کریں گے؟ انبیاء کرام آئے ہدایت دینے کے لیے، اللہ کے پیغام اور تعلیم کو پہنچانے، ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم انبیاء کی پوجا کرنے لگے؟ یہ جو بزرگوں کی پرستش کر رہے ہیں، قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ یہی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سمجھا ہی نہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ اس لیے کہ خوبیاں اسی کے اندر ہے، اس لیے کہ رب العالمین ہے، وہ ذو الالوہیہ ہے۔ اب فرشتے ہوں، رسول ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق ہو، ان کے اندر جو خوبصورتی ہے، جمال ہے، اخلاق ہے، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں،
وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. آپ ان خوبیوں کی وجہ سے ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں. موبائل بنانے والے کو چھوڑ کر آپ موبائل کی پوجا کر رہے ہیں. یہ پوجا کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, یہاں صحیح نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ کائنات کی خوبیاں دیکھ کر کائنات کو بنانے والے کے سامنے جھکنا چاہیے, کائنات کے سامنے نہیں. دنیا کا جتنے مشرک ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کو سمجھ نہیں پاتے. تعریف اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ کائنات کا پروردگار وہ ہے, اور لوگ مخلوق کی خوبیوں کو دیکھ کر مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں. ہندو دھرم کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, ہندو لوگوں کا مزاج, اور جس سے نقصان ہو رہا ہے ان کی پوجا کرنے لگو. حقیقی ہندو مذہب یہ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے بنا لیا. الرحمن الرحیم. آگے بڑھتے ہیں. وقت کتنا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہے, صرف 15 منٹ. 1.5 گھنٹے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنی تھی, اور میں نے سوچا تھا کہ صرف موٹے موٹی باتیں, لیکن اس کی گہرائی, اس کی جامعیت مجھے یعنی ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ قرآن حدیث نے جب اتنی فضیلت بیان کی تو ہم روزمرہ کی نماز میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ بار بار پڑھیں, تو ہمیں اس کی گہرائیاں گہرائیاں کچھ حد تک تو ہماری نظر سے گزرنی چاہیے. اور جب ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں جب تازہ ہوتا رہے گا تو دین کے مطالب, ہمارے عقائد, ہماری فکر صحیح انداز میں قائم و برقرار رہے گی. ہاں, اس لیے کچھ باتیں میں نے جو بیان کی ہے, یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں بھی بہت اختصار کے ساتھ. شیخ مجھ سے کہہ رہے تھے عبدالتواب صاحب کہ آپ بیان کر دیں. ہم لوگوں کا پیغام قرآن رمضان المبارک سے شروع ہوا تھا, جو فضیلت والی صورتیں اور آیتیں ہیں ان کی تفسیر. ہاں, اور ہمارے جو ذمہ دار تھے جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ اس میں تفصیلی گفتگو کی جائے. اختصار کا زمانہ ہے, لوگ شارٹ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, ہر معاملے میں سہل پسندی ہو گئی ہے. موٹی کتاب کوئی نہیں پڑھتا, 1 صفحے کے 2 صفحے کا مضمون پڑھتے ہیں, اس میں معلومات علم گہرائی سے نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ تفصیل سے کیا جائے, بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو اختصارات کرتے رہیں گے, لیکن تفصیلی باتیں آ جائیں خاص طور سے عقائد اور مناہج سے متعلق. تو اس بنیاد پر سورۃ الفاتحہ کی جب تفسیر ہم نے شروع کی تو تقریباً شروعات میں اوسط 1 گھنٹہ, اس سے کبھی زیادہ بھی ہو گیا کبھی کم بھی, 18 دروس ہوئے سورہ فاتحہ کے میرے خود کے. اور ان 18 دروس کے بعد میں شیخ سے کہتا رہا کہ ابھی بھی مجھے تشنگی اور کمی کا احساس ہے, میری اپنی کم علمی بھی, بیان کی کمی بھی, اور پھر اللہ کا کلام جو بحر ناپیدا کنارہ ہے, اور پھر وہ صورت جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کو مستقل طور پر ایک موٹی ضخیم تشریح لکھی, اور اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بعض مباحث اس میں جو آنے چاہیے تھے نہیں آئے, جیسے رسالت کی بات اس میں نہیں آئی جیسا کہ حق تھا. پھر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی, بہت مشہور اہل حدیث عالم, مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مناظر آدمی, انہوں نے تفسیر سورہ فاتحہ کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی موٹی. تو مجھے افسوس ہے, اعتراف ہے کہ میں کم علم ہوں, بیان کرنے میں ناقص ہوں, کہ اختصار کے ساتھ باتوں کو سمیٹ نہیں سکا. کچھ ہی باتیں آگے بیان کر سکیں گے, لیکن سورۃ الفاتحہ کا ایک ایک مضمون بہت ہی قیمتی ہے. جیسا کہ میں نے کچھ مقدمے کے طور پر کچھ باتیں بیان کی کہ دین کے تمام مطالب اس سے ثابت ہوتے ہیں, اور دنیا کے جتنے بھی باطل مذاہب ہیں سب کا رد ہوتا ہے. یہ ایک جملہ جو میں نے بیان کیا, اس کی تفصیل جب آپ علماء کی سورہ فاتحہ کے مضمون میں ڈھونڈیں گے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. آج میں اپنی تقصیر کا, کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے الرحمن الرحیم کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے. الرحمن الرحیم ہے. اللہ کے ناموں کے درمیان واو نہیں آیا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس لیے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ نام جو الگ الگ ہیں تو ذات الگ الگ ہے, ایک ہی ذات کے سب نام ہیں, اس لیے واو یہاں نہیں لایا. عام طور سے اللہ کے ناموں کے بیچ میں واو نہیں ہے, جہاں آیا ہے کسی مقام پر تو وہاں کسی خاص وجہ سے آیا ہے. یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت اور اس کی رحمت کی کشادگی کو بیان کرتے ہیں. تمام طریقے سے جو رحمت کے معانی ہو سکتے ہیں, عالم علوی, عالم سفلی, آسمانوں میں, زمین میں, دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام اپنے جو بھی فائدے حاصل کر رہے ہیں,
جو بھی محبت کی شکل میں انہیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، جو بھی بھلائیاں حاصل ہو رہی ہیں، غذائیں حاصل ہو رہی ہیں، نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو وسعت رحمتی کیا ہے، ورحمتی وسعت کل شے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، ایک تحریر جو عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر فائق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نشانات دیکھیں تو آپ گنتے ہی جائیں، گنتے ہی جائیں، گنتے ہی جائیں۔ مولانا آزاد کا پڑھیے تفسیر سورۃ الفاتحہ، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ رات اور دن، یہ قرآن کی آیتیں اور دلائل بیان کے کہا، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر جو ہے کسی ماں سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے رحمت پیدا کیے، رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اتارا۔ یہ رحمت مخلوق ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ دنیا کی ہر ماں، ہر مادہ اپنے بچے پر جو شفقت ممتا نچھاور کرتی ہے، جو مہربانی کرتی ہے، وہ اس 100 حصے میں سے ایک حصہ ہے، 99 اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ تو مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت الرحمن الرحیم دو ناموں کے ذریعے سے بیان کیا گیا۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، یہ زیادتی اور امتلا کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، کوئی چیز کسی صفت سے بھری ہوئی ہو۔ ہاں، جیسے بولتے ہیں غصے سے بھرپور، بھرا غصے سے، اس کو عربی میں کہیں گے غضبان، بہت غصہ، غصے سے بھرا ہوا۔ عطشان، بہت پیاسا، پیاس سے بھرا ہوا۔ تو اسی طرح سے رحمت سے، صفت رحمت سے نام بنا رحمان، رحمت سے بھرا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی رحمت رحمت خاص ہے جس کا کوئی نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخص ناموں میں سے ہے، اللہ کے بعد اللہ کا سب سے خاص نام الرحمن ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے بعد الرحمن کا ذکر ہے، اور پھر شروعات ہوئی تو اللہ کے بعد رب اور پھر رحمان، اور رحیم سے پہلے رحمان کا، اس لیے کہ مبالغے میں، معنی کے زیادتی بیان کرنے میں رحمان کا لفظ رحیم سے زیادہ ہے۔ اس میں کچھ فرق کی بحث بھی علماء نے کی کہ رحمان وہ ذات جو اپنی ذات میں رحمت والا ہے، رحیم وہ ذات مہربانی اور شفقت اور رحمت کرنے والی جس کا تعلق مخلوق سے ہو۔ اب اس کی ایک رحمت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ کافر مشرک کو بھی دولت مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، حکومت مل رہی ہے، چھوٹ مل رہی ہے، گناہ اور ظلم کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہتا ہے پروردگار اپنے مشرک بندوں سے بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ 99 اور 99 کے بعد 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، 100 قتل کرنے والے کو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس رحمت سے آدمی دھوکے میں پڑ جائے کہ ابھی تو میں نے 100 قتل، ایک بھی قتل نہیں کیا، ذرا گناہ کرنا پڑے گا۔ جی نہیں، آپ کی داخلی کیفیت اور حیثیت اگر غلط ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ایک عورت نے 100 قتل نہیں کیا تھا، ایک بلی کو باندھا تھا، بلی بھوک پیاس سے مر گئی، نہ چھوڑا کہ وہ کھا پی لے، نہ غذا دی، اور مر گئی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ یہ بھی دھیان رہے، شدید العقاب بھی ہے اللہ، لیکن رحمت غالب ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد، ابھی میں نے قول نقل کیا کہ ابلیس جو شر الخلق ہے، مخلوق میں بدترین، اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو بھی قبول کر لیا، اور رحمت کا جو مادہ ہے وہ ہر طرف پھیلا دیا۔ کائنات کی جو بھی بخشش اور نوازش ہے مخلوقات کو، بندوں کو، ہم کو، آپ کو، وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اور رحمت عامہ کے تحت جو کھانا پینا ساری چیزیں تو مسلمان کافر سب کو مل رہی ہے۔ رحمت خاص یہ ہے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے دین حق کی، اور یہ دین حق قرآن اور حدیث پر مشتمل، یہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے اہم رحمت ہے۔ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو حدود ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو جو ہے سنسار کر دو۔ اہل علم نے ثابت کیا کہ اس میں رحمت ہے، گنہگار کو سزا دینا ظلم نہیں ہے، سختی نہیں ہے،
پورے سماج کے ساتھ رحمت ہے۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجرم کو سزا نہیں دیتا؟ اور مجرم کو سزا دینے کے قوانین کیوں ہوتے ہیں؟ کہ لوگوں کی، سماج اور معاشرے کے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کے مذہب، ان کی عقل کو محفوظ بنایا جائے، یہ قوانین کا مقصد ہے۔ تو اسلام نے جو قوانین دی اس میں بھی جو سزائیں رکھی ہیں، ان سزاؤں کے تعلق سے جو احکامات دیے ہیں ان کی تفصیل کو دیکھیے تو ایسی چیز آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ لہٰذا یہ بھی رحمت ہے۔ کتنا بھی گناہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ مرنے کے آثار کے ظہور پانے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی رحمت اس کی تشریعات میں بھی ظاہر ہے۔ اس نے رحمت کی بنیاد پر لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو، آسمان والا زمین پر والوں پر تم رحمت کرو، آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ رحمت عام اور خاص ہے، اسلام سب سے اہم رحمت ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ رحمت اور احسان کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے میں، جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اس میں احسان کا اور رحمت کا برتاؤ کریں، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، زیادہ تکلیف نہ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد رحمت، ربوبیت سے اونچا درجہ کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں پال ہی نہیں رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پالنے کے ساتھ ساتھ ہم کو لذت و تفریح کا سامان دے رہا ہے اور ضرورت سے زائد چیزیں دے رہا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ رحمت کا معنی بے پناہ وسیع ہے۔ ہاں، اور یہ رحمت عامہ جو دنیا میں کافر مشرک سب کو مل رہی ہے رحمت خاصہ جو اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اس سے قیامت کے دن صرف مومنوں کو رحمت ملے گی نجات کی شکل میں، اور پھر کافروں اور مشرکوں کو عدل ملے گا جو اللہ کی رحمت ہی کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں ہم اگر تفصیل میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو کافروں سے بات نہیں کرے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون قرآن میں ہے کہ ان سے کہے گا کہ اس میں تم پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ رحمت سے متعلق اور بھی کئی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز مالک یوم الدین، کہ یوم الدین کا مالک ہے، اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ الحمدللہ کے مضمون کو کیوں تعریف کی جائے، یہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ بقیہ مضمون جو اس میں سے کوئی ایک لفظ، ایک حرف بھی غیر اہم نہیں ہے، وہ آدھا ادھورا رہ گیا۔ میں کوشش کروں گا، مشورہ ہوگا تو انشاءاللہ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں آ کے سورہ فاتحہ کی تکمیل کم سے کم کر دی جائے۔ تو مالک یوم الدین، اس کی 2-3 قرأتیں ہیں۔ مالک کو ملک بھی پڑھا گیا۔ مالک اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں اختیارات ہو۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مالک ہے، یعنی جب مالک ہے تو وہ حکم دے گا ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، تو مالک اللہ ہے، اس لیے شریعت اس کی چلے گی۔ ہاں، ایک بات۔ اور یوم الدین کا مالک بطور خاص کہا گیا۔ دنیا کی چیزوں کا بھی مالک، دنیا کی زندگی میں بھی مالک وہی ہے، لیکن یہاں کچھ اختیارات عارضی طور پر، امتحان کے طور پر لوگوں کو دے رکھا ہے کہ یہاں ایک آدمی بادشاہ بنتا ہے، شوہر ہے تو بیوی پر اختیار رکھ رہا ہے، ماں کی حیثیت سے بچوں پر عورت اختیار رکھ رہی ہے۔ ہاں، اور سیاستداں یا لیڈر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں پر، ذمہ دار کسی مقام کا ہے، کسی کمپنی میں ہے تو وہ اپنے مزدوروں اور ماتحتوں پر جو ہے اختیارات رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، قرآن میں بھی یہ مضمون ہے سورہ شورى میں کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، لپیٹ لے گا۔ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کا اندازہ لگائیے۔ ساتوں آسمان زمین یہ کتنے بڑے ہیں، کتنی عظیم ہیں، لاکھوں گنا بڑا سورج زمین سے، سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے دنیا کے اندر کہکشاں میں موجود، کتنے ستارے ہیں نامعلوم، کائنات کی وسعت انسان آج تک سیکھ نہیں سکا، کیلکولیٹر میں اس کو شمار نہیں کر سکا، ایسی کائنات۔ ہاں، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، اور پھر اس کائنات کے یہ پوری کائنات آسمان کی چھتری کے نیچے ہیں۔ یہ 7 آسمان ہیں، ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سارے آسمان اور زمین اللہ کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی۔ لوگ شرک کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اس مضمون میں آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ بہرحال مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ الدین کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں مراد جزا ہے راجح طور پر، جزا بدلہ،
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدیان، خوب جزا دینے والا، بدلہ دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محاسب ہوگا قیامت کے دن، اور دنیا کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کو اچھا اور برا بدلہ دے گا۔ المالک هو من اتصف بصفت الملک، ملک، مالک وہ ہے جو ملک اور ملکیت کی صفت سے متصف ہو، جس کے آثار میں سے، نتائج میں سے یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، اور پھر اس حکم کے کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر ثواب دیتا ہے اور عقاب دیتا ہے۔ اب قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس دن حساب کتاب لے کر ثواب اور عقاب کا معاملہ کرے گا۔ وہ اپنی مملوکات میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، تمام قسم کے تصرفات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہاں آگے انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن کی طرف اس کی نسبت کیوں کی، جو میں نے ابھی بیان کیا۔ اب اس پورے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، رب ہے، پال رہا ہے، مالک رحمان رحیم ہے، رحمت کے ذریعے سے ہم کو بہت ساری خصوصی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بے وقوفانہ نہیں ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے تو آپ کچھ بھی کر لو، کہ اللہ تو رحیم ہے، میں کچھ بھی کر لوں بچ جاؤں گا۔ نہیں، آپ جو کریں گے اللہ کی طرف سے چھوٹ ضرور دی جا رہی ہے، رحمت کا معاملہ غالب ضرور ہے، لیکن یہاں اندھا کاروبار نہیں ہے کہ آپ کیسا بھی گناہ کر لیں بچ جائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف پیدا کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ رب ہے، رحمت ذو رحمت الواسعہ، وسیع رحمت والا ہے، الرحمن الرحیم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بدلہ دینے والا بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ شیخ عبد الرزاق نے کہا کہ یہ مالک یوم الدین، اور پھر قرت بتائی کہ الدین حساب ہے، یہ الدین کا معنی یہاں حساب ہے، اور ہمارے پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدیان۔ دیان کا معنی ہوتا ہے المجازی، المحاسب، جزا دینے والا، حساب کرنے والا۔ اس میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اس مضمون کو دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ روز سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا تازہ ہونا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں اس حاضر ہونے، اس کی ملاقات اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف پیدا کرے گا۔ یہ خوف جو اللہ کا حقیقت میں دل میں ہوگا، یہی تقویٰ ہوگا، یہی ڈر ہوگا، اور توحید کا یہ خوف ہی انسان کو صحیح معنی میں سدھارتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، انسان کی تعمیر کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں، اگر وہ اللہ کے خوف اور اس عقیدے سے خالی ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سماج کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو انبیاء نے بتایا، جو اللہ نے تعلیم دی ہے، سورہ فاتحہ میں بھی تازہ کر رہا ہے پروردگار کہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہونے کے ساتھ مالک یوم الدین ہے۔ جب یہ ذہن میں تازہ اور مضبوط رہے گا عقیدہ کہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ جزا دے گا، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں کسی کا تعلق اور رشتہ داری نہیں چلے گی، کوئی کسی کی بادشاہ، سب بادشاہ فقیر سب اکٹھا ہوں گے، ساتوں آسمان زمین اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے زمین کے متکبر اور ظالم لوگ، جبار لوگ؟ میں ہوں آج کے دن کا فیصلہ کرنے والا، کسی کی میرے سامنے۔ سارے کے سارے خاموش ہوں گے۔ انبیاء کرام کہتے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے سکے گا، پوری کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے فیصلے کو بدلا دے، اس کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ سارے کے ساری کائنات کی ہستیاں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، وعنت الوجوہ، ہاں، سارے کے سارے چہرے جو ہے جھکے ہوں گے اللہ کے سامنے، سرنگو ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کا جو خاصہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا مانے گا تو اللہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس یوم الدین کے بارے میں کہا وما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ یہ اہمیت بتانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کر رہا ہے، اور اس دن کے بارے میں کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی ہستی کسی ہستی کی، نفس لنفس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ کوئی ہستی کسی ہستی کا اختیار نہیں رکھے گا۔ لا تملک نفس، کوئی نفس مالک نہیں ہوگا کسی نفس کا۔ مالک کون ہوگا؟ صرف اللہ۔ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں ہم، اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے سورہ انفطار کی کہ کوئی نفس، کوئی ہستی کسی دوسرے کا کوئی اختیار، پاور نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، سارا معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے تعریف ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. اب یہ 3 آیتیں آپ جوڑیں تو یہاں حاصل کلام صرف ان 3 آیتوں کی روشنی میں کہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کی تینوں قسمیں آ گئی. الحمد، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سارے اس میں آ گئے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے. تو خوبیاں صفات اور اچھے ناموں پہ ہوتی ہیں، اس میں سارے کمالات آ گئے. للہ، اللہ، ذل الوہیہ اس کا معنی ہی ہے اللہ کے نام سے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا یہ اس میں الوہیت آ گئی، توحید الوہیت. للہ رب العالمین، رب العالمین میں توحید ربوبیت آ گئی. تینوں توحید اس میں آ گئی. اور پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ تینوں توحید کو سمیٹ کر آگے رحمان رحیم مالک یوم الدین کہا تو اب سوال یہ اٹھا کہ دنیا میں کون سی ہستی ہے، کون نبی، پیغمبر، ولی، پیر، جن، دیوی دیوتا ہیں جو کائنات میں کا نظام چلا رہے ہیں، جو اپنی رحمت سے لوگوں کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں، جو قیامت کے دن کا کوئی مالک اور فیصلہ کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، حدیثوں میں ہے، قرآن میں بھی ہے. اللہ کے رسول ابو لہب کو، ابو طالب کو جہنم سے نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ مالک اللہ ہے، فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. اور کوئی اللہ کے رسول نے جب بددعا کی احد کے بعد قنوت پڑھ کے نام لے کر کچھ لوگوں کے لیے بددعا کی، صفوان پہ، حضرت ہشام بن امیہ پر، تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. کتنی صاف صاف توحید ہے. ہمارے کچھ دوست یار قبر پرست کہتے ہیں کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے. گستاخی نہیں، یہ حد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین، اللہ کی محبوب اور اعلیٰ ترین شخصیت اور مخلوق ہے، سب سے اونچا درجہ. لیکن آپ بندے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم کہتے ہیں بندے ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محکوم ہیں، حاکم نہیں ہیں. اللہ کے اختیارات میں شریک اور شامل نہیں ہیں. کتنی صاف تعلیم ہے. مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، کوئی نفس اختیار نہیں رکھے گا. یہاں تک کہ پیغمبر بھی اپنے قریب تر رشتہ دار کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ معاملے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، جھکنا اسی کے سامنے ہوگا، مانگنا اسی سے ہوگا، اعتماد اسی پہ ہوگا. اس لیے آگے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں، اسی پر معاملے کو ختم کرتے ہیں یہیں آج کی بات کو. مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں کچھ تفصیل میں چلا گیا، لیکن اس کے باوجود مجھے شدید احساس ہے کہ بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر سے عرض کروں گا تمام حاضرین سے، نوجوانوں سے، بچوں سے کہ کم سے کم قرآن کی کچھ صورتیں اور سورہ فاتحہ لازمی طور سے تفاسیر کی تفصیل، معتبر تفاسیر کے ساتھ ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں نماز میں، ہر رکعت میں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ جان سکے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. آج کتنے مسلمان اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر دنیا کی زندگی میں کہتے ہیں کہ میں، میری تعریف، میرے ابا، میرے فلاں. ہاں، یہاں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں. تو اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، الوہیت کو جب اس میں مانا، تو جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی ربوبیت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کو غوث کہتے ہیں، کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، ان سب کا رد ہو گیا. اور یہ پتہ چلا کہ روزانہ جو سورہ فاتحہ وہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ آپ اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے طور سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور علماء کرام سے اس میں مدد لے. اپنے طور سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں جو معنی مفہوم آئے وہ مان لیں. قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی بھی کچھ اصول ضابطے ہیں. تفسیر بالماثور کو اختیار کریں. تفسیر بالرائے یعنی اپنی منمانی یا لوگوں کی اپنی طرف سے کی ہوئی تفاسیر معتبر نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ ہے. اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد حدیثوں سے، صحابہ کی تفسیر سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. خود قرآن کو قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے تفاسیر سے، معتبر مفسرین کی روشنی میں. اس سے ہٹ کر اس کے مخالف جو چیز ہوگی، اس کے ضمن میں جو چیز ہوگی وہ صحیح ہے، چاہے وہ نہیں ہو.
لیکن اس سے ہٹ کر اس کے مخالف جو چیز ہوگی وہ غیر معتبر تفسیر ہوگی. ایسی تفاسیر کا ماننا اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے اور ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.